अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। आज हम बात शुरू करेंगे उन बच्चों की जो कि 7 से 9 साल तक की उम्र के होते हैं। आप देखें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसकी अवेयरनेस, उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 7 से 9 साल तक के बच्चे जो हैं, अगर हम देखें कि उनकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, जिस्मानी तौर पर वो कैसे ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद शुरू के मराहिल से गुजरता है, रोज़ रोज़ लगता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली आ रही है। माएँ अक्सर ये भी कहती नज़र आती हैं कि मैं तो बच्चों के ज़्यादा कपड़े नहीं लेना चाहती, फ़ौरन छोटे हो जाते हैं और बच्चों की रोज़ नई नई बातें शेयर करने वाली होती हैं। 7 से 9 साल की जो उम्र होती है, फिजिकली ये थोड़ी ज़्यादा स्टेडी एज होती है, यानी इसमें हमें लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। लेकिन ये जो पीरियड होता है, इसमें बच्चे अब ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। साइकिलिंग करेंगे, रस्सी कूदेंगे, वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ फिजिकली कर रहे हैं जो कि उनके लार्ज मसल्स अब डेवलप्ड हैं और उनके लिए ज़रूरत है इसकी कि वो करें। लेकिन हमें डर लग रहा होता है उनको ये एक्टिविटीज़ करते देख के कि कोई उनको चोट ना लग जाए। तो ये बच्चे बार-बार रिपीट भी करेंगे और उसी एक्टिविटी में अपने आप को मास्टरिंग की तरफ भी लेकर जाएँगे। मेंटली देखते हैं कि ये बच्चे 7 साल से 9 साल की उम्र में कैसे ग्रो कर रहे होते हैं। एक इनका अब टिपिकल बिहेवियर आना शुरू होता है जो इस उम्र में अब चैलेंजिंग है, ये कि स्क्रीन टाइम ये बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये दूसरे लोगों की बात को भी अब समझने की कोशिश करते हैं और इसी तरह अपने बारे में भी ये थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि इन बच्चों के अंदर तजस्सुस का मादा अब बढ़ना शुरू हो जाता है और जब ये अपनी किसी भी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और इनको कोई नई चीज़ पता चलती है, ये बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें ये बात समझ आई है। और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि किसी किस्म की भी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई काम ये करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई ये बात जमा करते हैं, फिर उसको कोई सॉर्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये बहुत खुश होते हैं। किसी भी मामले में ये क्या-क्या डिफरेंसेस हैं किसी चीज़ में, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, उनको भी ये देख पाते हैं। इसी तरह थोड़ी-सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इनकी आ सकती है, जैसे बहुत होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट से चीज़ों को देखना, ये उससे बियॉन्ड भी थोड़ा-सा सोचना शुरू कर देते हैं। इमोशनली अगर हम इन बच्चों को देखें, तो अब क्या हो रहा है कि ये दूसरों के बारे में क्योंकि ज़्यादा अब अवेयर हो रहे हैं, तो ये दूसरों के जज़्बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह एक चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, अगर इनको सेंस ऑफ फेलियर आए कि मैं नाकाम हो गया किसी मामले में। बहुत से वालदैन जो हैं इस उम्र में ये परेशान होते हैं कि अगर हमारे बच्चे के कोई दोस्त नहीं है या हमारा बच्चा अगर किसी मामले में कामयाब नहीं हुआ तो बहुत परेशान हो जाता है, बार बार हमसे डिस्कस करता है और अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत जल्दी ख़राब होने की तरफ आती है। तो ये इसलिए बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हमें ये नेगेटिव फीलिंग्स ना आए और इस वजह से ये पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं। लोगों को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं। अगर हम इनकी सोशल डेवलपमेंट को देखें तो अब ये थोड़े से मूडी भी नज़र आते हैं, थोड़े से नेगेटिव किस्म की जो फीलिंग्स हैं उनका भी इज़हार करते हैं। कभी-कभी जब वालिदैन इनको बात-बात पे टोकें तो इनका मूड भी ख़राब हो सकता है और इसी तरह क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और ख़ामोश रहना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कि ये अब ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि इनको माहौल कैसा मिल रहा है, दीन के बारे में क्या-क्या बातें हो रही हैं और उन सारी बातों को भी इंटरनलाइज़ करते हैं। मटीरियलिज़्म कितना है और पैसा जो है उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी ये सोचते हैं। इसी तरह इनकी फ्रेंडशिप्स बढ़ जाती हैं। जब फ्रेंडशिप्स बढ़ती हैं तो ये शेयरिंग भी करते हैं और कई बातों में पॉसेसिव भी हो जाते हैं और इनके अपने सीक्रेट्स भी होते हैं। और इसी तरह ये मुख्तलिफ रोल्स भी प्ले कर सकते हैं। टिपिकली 7 से 9 साल की उम्र का बच्चा जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है। अब हमने क्योंकि एक टर्म सुन ली है एडीएचडी, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि क्या घर में, क्या स्कूल में, क्या कहीं पे भी आते-जाते हर बच्चे के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि जी ये तो शायद इसको एडीएचडी है और इसकी वजह से किसी भी डॉक्टर को दिखाया जाए, एक्सपर्ट को दिखाया जाए, कोई दवाई दी जाए कि इसकी हाइपर एक्टिविटी ठीक हो। तो बात ये कि इस उम्र में जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं उसकी वजूहात हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक तो ये उम्र का तकाज़ा है। उन्होंने
اٹھنا چلنا پھرنا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر تجسس کا مادہ، ڈسکور کرنے کا مادہ، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، تو یہ ان کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کئی دفعہ والدین کو اس عمر کے بچوں کو ڈسپلن نہیں کرنا آتا، اور جب انہوں نے کوئی طور طریقہ نہیں سکھایا، کب بیٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، کس چیز کو چھیڑنا ہے، کس کو اٹھانا ہے، تو پھر یہ بچے جو ہیں ظاہر ہے اپنی باؤنڈری سے نکل کر کام کرتے ہیں، اور اس میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بچوں کو آپ جو ادویات دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بار بار بیمار ہو رہے ہیں یا ویسے کوئی لے رہے ہیں، اس سے بھی بچے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جنک فوڈ اس عمر میں بچے کھانا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی بچوں کو بہت ہائپر ایکٹیو کرتی ہے، جیسے چاکلیٹس، کینڈیز، بہت زیادہ ڈیزرٹس کھانا۔ پھر یہ کہ بچے کا کوئی ہیلتھ چیلنج ہو سکتا ہے، اگر بچہ پریشان ہے تو تب بھی وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا، جیسے اس کو بہت کرٹیسائز کیا جائے، ڈانٹ پیٹ ہو، اور ہر وقت پریشر میں کسی رکھا جائے، گھر کے اندر بہت سے ایشوز ایسے چل رہے ہیں جو کہ اس بچے کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی جو کہ اے ڈی ایچ ڈی ہے، اس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اے ڈی ایچ ڈی کو پراپر طریقے سے رول آؤٹ کروانا چاہیے، کسی ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اس عمر میں جو بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ فوکس کریں، وہ ہے بچوں کی ایگزیکٹو سکلز۔ اور اگر ہم اس عمر میں ان بچوں کے ایگزیکٹو سکلز پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو کیا لرننگ ڈسیبلٹی اور کیا باقی جو ڈسپلن کے مسئلے اور باقی اور جو بہت سارے چیلنجز آگے جا کے بچوں کی زندگی میں آتے ہیں ان کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو ایگزیکٹو سکلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ ایسے ہنر رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ اسٹرینتھ ہے، کچھ ویکنس ہے، اور یہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں جب ہم ان کو ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ کہ ہم وہ ہنر نہیں دیکھتے، وہ سکل نہیں دیکھتے، ہم کسی نہ کسی ایکشن کے پیچھے جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں اور بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کریں۔ ویسے تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو سکلز جب بچہ ابھی انفینٹ ہی ہوتا ہے، یعنی چند ماہ کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم عام بھی مجالس میں جب اپنے بچوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی یہ خوبی ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس بچے میں جو ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں طریقے نہیں سمجھ آتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے نام بتاؤں گی کہ یہ ایگزیکٹو سکلز ہوتے کون سے ہیں۔ نام شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن جب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ ہمیں ایریاز اپنے بچوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے رسپانس انہیبیشن۔ رسپانس انہیبیشن کون سا سکل ہے؟ جو یہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سمجھ آ جائے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو روک سکیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، اب ہم نے ایک دفعہ اس کو بتا دیا ہے کہ یہ چائے کا کپ ہے یا اس میں کوئی گرم فلوئڈ ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہاتھ لگا کے بتایا، وہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے ہاٹ اور اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ سکل جن بچوں میں اسٹرانگ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ بہت پیارے بچے ہیں، بہت بیبے بچے ہیں، ساری باتیں مان لیتے ہیں، اور جو بچہ بہت ڈیرنگ غلط کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ نافرمان بچہ ہے۔ تو اس کے اندر رسپانس انہیبیشن کی کمی ہے اور وہ اس کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سکل ہوتا ہے ورکنگ میموری، یعنی ایک بچہ جو ہے جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنے سٹیپس یاد رکھتا ہے کہ پہلے میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ٹپیکلی مثال جس میں ورکنگ میموری نہ ہو کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے بچے سے کہا بیٹا جاؤ فریج میں سے پانی لے کر آؤ، بچہ گیا، اب اس کی ورکنگ میموری ویک ہے، وہ بھول گیا، وہ فریج کھولتا ہے، اس کو سامنے کوئی چاکلیٹ نظر آ گئی، کوئی اور پھل نظر آ گیا، اور وہ کھاتا پیتا ہے اور اپنے اور کام کرنے چلا جاتا ہے۔ اماں ابا انتظار کریں اور پھر اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ تو اس کی ورکنگ میموری ویک ہے، اور اس کو بھی پھر سٹیپس سکھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی کام تم نے کیسے کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایموشنل کنٹرول، کہ بچہ جو ہے چاہے بور ہو رہا ہے، چاہے کوئی اس کو چیز ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن وہ سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو اور اپنے گولز کو حاصل کرے، اور اس میں بھی باقاعدہ طور پہ پھر یہ سکل سکھایا جاتا ہے۔ اٹینشن کا جن بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ایگزیکٹو سکل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینڈ اٹینشن، کہ چاہے وہ تھک گیا ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، بور ہو رہا ہے، لیکن جو ٹاسک اس کو دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کرے۔ اور اس میں بھی اگین ہم بچوں کو روٹینز بھی سکھاتے ہیں، پراپر سٹیپس بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ بچے یہ کام کر سکیں۔ ایک اور سکل ہوتا ہے ٹاسک انیشیشن، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھتے، اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اچھا بھی۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاسک انیشیشن ہے یہ ویک ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ کام ان کو پتہ ہے ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن سستی،
اتنی سستی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے. تو ان بچوں کو پھر یہ اسکل سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح پلاننگ ہے، آرگنائزیشن ہے، یہ بھی بچوں کو سکھانا ہوتا ہے. کچھ بچوں میں گاڈ گفٹیڈ زیادہ ہوگا. پھر ٹائم مینجمنٹ ہے. ایک اور اسکل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ ہے، اس چیز پہ کام کرنا ہے، اور وہ راستے میں چھوڑے نا. آپ اکثر نوٹ کریں گے جو ٹین ایج میں بچے آ جاتے ہیں، بڑے جوش سے کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. میں بور ہو گیا، مجھ سے کیا نہیں جا رہا، اور ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی. تو ایسے بچے کو ہم نے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس سکھانی ہوتی ہے. یہ والے اسکل جو ہیں ظاہر ہے زیادہ یہ ایکسپرٹس ہیں جو سکھا سکتے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے ایز پیرنٹس، ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اچھا یہ اسکل میرے بچے میں مجھے ویک نظر آ رہا ہے. پھر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جو بچے کو سکھانی ہوتی ہے کہ اگر دیر از چینج آف پلان، آپ نے بچوں سے کہا کہ اچھا ویکینڈ پہ ہم کہیں جائیں گے، اور کسی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، مہمان آ گئے، بارش ہو گئی. کچھ بچے جو ہیں نا جن کے اندر یہ اسکل اسٹرانگ ہوگا، وہ کہیں گے اچھا کوئی بات نہیں ماما ہم پھر چلے جائیں گے. اچھا کچھ بچے جن کے اندر یہ والا اسکل ویک ہوگا، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کو بلیم کریں گے. اگین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمان بچے ہیں، جبکہ ان کو صرف یہ اسکل سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ایک اسکل جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے میٹا کوگنیشن. میں ہمیشہ اس کو تقویٰ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں. میٹا کوگنیشن کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، فلاں کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تقویٰ میں سکھاتا ہے کہ وہ سارے کیمرے اپنے پر فٹ کرو، اپنے بیہیویئر کو دیکھو کہ کہاں صحیح کام ہو رہا ہے، کہاں غلط کام ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو میٹا کوگنیشن ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے. اب اس میں کچھ سکلز پہلے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کچھ بعد میں آتے ہیں، لیکن اصل اس میں چیلنج کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنس کو دیکھنا ہے. اس عمر میں تو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت چیلنجنگ ٹائم بچوں کی زندگی میں آنے والا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو گرو کرنے دینا ہے، جو ان کی ویکنس ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر والدین کو اپنے بھی ایگزیکٹو سکلز کو دیکھنا ہوگا. اب اس میں کیا چیلنج ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں ایک پیرنٹ کا ایگزیکٹو سکل بڑا اسٹرانگ ہے، اور وہی والا ایگزیکٹو سکل بچے کا ویک ہے. اب اس میں کیا پیرنٹس کرتے ہیں کہ کئی دفعہ پھر بچے پہ ایکسیسو پریشر ڈالتے ہیں. یا اگر والدین کا ویک سکل ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ اگر بچہ جو ہے وہ کام کر بھی رہا ہے، وہ اس کی تعریف ہی نہیں کر پاتے کہ بچے کے اندر وہ اسٹرینتھ ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دوں گی سسٹینڈ اٹینشن کی. اب سسٹینڈ اٹینشن میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے والدین کہتے ہیں کہ جی اس کو پڑھائی کے لیے بٹھاؤ تو کوئی توجہ نہیں، تھوڑی دیر میں بور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اسکرین دے دو تو 6 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہماری انٹرسٹ کا کوئی کام ہوگا تو وہ جو ہمارا ایگزیکٹو سکل ہے اس کو ہم یوز کر سکیں گے. اور جب کوئی ایسا کام ہوگا جو ہمارے انٹرسٹ کا نہیں ہوگا تو وہاں پر اب ہماری جو ویکنس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو طریقے سے سکھانا ہوتا ہے. سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ بچے کی روٹینز بنا دیں صبح سے رات تک، اور بچے کو بار بار بتائیں. بچے کو 1 سٹیپ بتائیں، 2 سٹیپ بتائیں، بہت زیادہ انسٹرکشنز نہ دیں. بچے کو تعریف بھی کریں، بچے کا جو ایج ہے نا وہ بھی سمجھیں کہ 5 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، 10 سال کا بچہ اب کتنا کیپیبل ہے، کیا کر سکتا ہے. بچے سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں. یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کر رہا ہے اور اب اس کو آہستہ آہستہ کیسے میں نے سکھانا ہے اور کیسے اس کو ڈیولپ کروانا ہے. جتنا آپ اس کو سلو سکھاتے رہیں گے اس سے فرق پڑے گا. ایگزیکٹو فنکشن سکھانے کے لیے ہم ایکسٹرنل ہیلپ لیتے ہیں، یعنی پہلے ماحول میں وہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کا وہ اسکل بہتر ہو جائے. جیسے اگر ایک بچہ ڈس آرگنائزڈ ہے تو اس کو باسکٹس دیتے ہیں جس میں اس کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اس کے کمرے میں تھوڑی چیزیں رکھتے ہیں، اس کو 2 سٹیپس لکھ کر دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کرے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے اور وہ سیکھ لیتا ہے. اسی طرح جو ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اوور اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اس سے اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں.
جتنا زیادہ پھر ہم اس طرح سے فوکس کرتے ہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری انسٹرکشنز کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں کچھ باتوں کی ویسے بھی سمجھ ہونی چاہیے، جیسے اگر ایک بچہ بہت زیادہ ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے تھکا تو نہیں ہوا، ہم نے دیکھنا ہے کہ روٹین سے ہٹ کر تو نہیں اسے کوئی کام کرنا پڑا، بہت زیادہ کوئی اسکرین ٹائم تو اس کا نہیں ہے، کیا ہم نے اس کو کلیئرٹی سے ساری بات سمجھائی تھی کہ اسے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اگر ایک بچہ ہوم ورک نہیں کر پا رہا تو ڈسٹریکشن نہ ہو، کئی دفعہ والدہ کے اوپر اتنا لوڈ ہوتا ہے، وہاں اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، درمیان میں بیٹھ کے والدہ ہوم ورک کراتی ہیں تو اس کو ڈسٹریکشن کے بغیر کروانا ہے۔ کئی مائیں کہتی ہیں کہ جی اس عمر میں تو بچے کو انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے، خود ہوم ورک کرے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا یہ ایگزیکٹو فنکشن ویک ہے، آپ بیٹھتی ہیں تو بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے، تو آپ ساتھ بیٹھے کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ بچہ اس کو سیکھ لے۔ کچھ بچہ جو ہے جو جیسے میسی کمرہ ہے تو اب آپ کو اس کو لمیٹڈ چیزیں دیں تاکہ وہ وہاں پہ کر سکے۔ اسی طرح اگر کوئی ہائپر ایکٹیو بچہ ہے، ابھی اس کے اندر رسپانس انہیبیشن نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، تو پھر اس پہ نظر رکھیں اور جو رسکی چیزیں ہیں، رسکی کام ہیں، اس سے اس کو الگ رکھیں تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکے۔ تو ایگزیکٹو فنکشنز پہ کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ایریا جو ہوتا ہے اس عمر میں وہ ہیلتھ چیلنجز ہیں۔ اس عمر کے بچوں کے ہیلتھ چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے اس عمر میں بچوں کو کئی دفعہ انفیکشنز ہوتے ہیں، ویسے یوزلی اس عمر میں اگر آپ نے بچے کی کوئی ہیلدی ڈائٹ رکھی ہے، ہیلدی لائف سٹائل رکھا ہے تو ان کی انفیکشنز کم ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں کئی بچوں میں موٹاپا آ جاتا ہے، اوبیسٹی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بچے اسکرین ٹائم بھی زیادہ کر رہے ہیں، بچے جنک کی طرف بھی زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو اثرات ہیں نا، ہم پہلے بچے کو کھلاتے رہے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا زیادہ ہیلدی ہو جائے، اب وہ بچہ زیادہ اوور ایٹ کرنا شروع کرتا ہے، کئی دفعہ موٹاپے کی طرف جاتا ہے۔ ان بچوں کے دانتوں پہ خاص نظر رکھیں کیونکہ اس ایج میں دانت گر بھی رہے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، تو ان کی کوئی ایکسٹرا کیویٹیز یا کیریز وغیرہ نہ بن جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس عمر میں بچوں کو چوٹیں بھی لگتی ہیں، کئی دفعہ فریکچرز ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ گرتے ہیں، کبھی سٹچز کہیں لگتے ہیں، کبھی کچھ ان کو اس طرح سے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈینجرس ایکٹیویٹیز، کیونکہ وہ ڈیئرنگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کو اس عمر میں بچوں کی ان ایکٹیویٹیز اور ان چیلنجز کے لیے تھوڑا سا پریپیئرڈ رہنا پڑتا ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس ایج گروپ کے لیے کیا ان کے ٹپیکل بیہیویئرز ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ہم نے ڈسپلن بھی کرنا ہے اور ان کی تربیت بھی کرنا ہے۔ ابھی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔